बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजरम नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान वापस आए हैं, मुसलसल मरी के अंदर उनका क़याम शकूक व शुबहात पैदा कर रहा था। मरी के अंदर खुफिया तौर पर किन से मुलाकात हुई है, कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। इमरान खान जजज और आम पाकिस्तानियों की ऑडियो टेप करना और उनको लीक करना एक ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आता है। आज अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाजवाब हुए और जस्टिस बाबर सतार ने किस तरीके से इस केस को लेकर पूरी रियासत को इस हवाले से मुश्किल में डाल दिया है, तफसील आपके सामने रखनी है। मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की गुज़श्ता रोज जो मौत हुई, उसके बाद मुख्तलिफ चेबगोइयां जारी रही, मामला क्या था, लेकिन असल कहानी एक वीडियो बयान ने खोल दी है, वो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मौलाना तारक जमील साहब पाकिस्तान के एक मारूफ आलिम दीन है, दुनिया के अंदर उनका एक नाम है, मुतदिल मजाज है, फिरका वारियत से कोसों दूर है। लेकिन पिछली जो इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान के साथ जो उनकी कुर्बत थी, उसकी बुनियाद पर हमने देखा बहुत सारे जो टाउट सहाफ़ी थे और तबका मलामतिया से ताल्लुक रखने वाले कुछ सियासी कारकुनान, उन्होंने उनकी शख्सियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। और मौलाना तारक जमील साहब का ये जो बेटा है, दो कहानियां आप सुन चुके हैं। एक तो पहले खबर जो चलाई गई वो ये थी कि उन पर कातलाना हमला हुआ है और उनकी डेथ हुई है, फायर किया गया है। लेकिन फिर बात समझ में आई कि ये बेसिकली एक खुदकुशी का वाक़या है। तो असल में एक इतना मोतबर आलिम दीन और उसके बेटे का खुदकुशी करना, ये बजाते खुद बहुत बड़ा एक सवालिया निशान पैदा करता है और लोगों के लिए ये बड़ा एक शकूक व शुबहात भी पैदा हुए। एक तो आज तुलंबा के साथ जो मौलाना तारक जमील साहब का गांव है, 7:30 बजे शाम को इस बेटे की नमाज जनाजा होगी और इसके साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब के जो बेटे की मौत की जो असल वजह है, वो उन्हीं के मौलाना तारक जमील साहब के जो दूसरे बेटे हैं, यानी मकतूल जो है, या आप कह लें कि जो जिस बच्चे की मौत वाकई हुई है, उसके भाई ने जो स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल है उसके बाद किसी को ये हक ही नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है वो आ रही है, इसके अंदर आवाज के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि मुख्तलिफ मीडिया के अंदर जो है इस वक्त चेमगोइयां जारी हैं और हम इस वक्त सोग मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अफवाहें हैं वो फिर इस तरह मनफी फैलती हैं कि मुझे फिर आपको ये बयान देना पड़ रहा है कि मेरा जो भाई है उसको नफ्सियाती प्रॉब्लम्स थे, बाकायदा उनको करंट लगवाए जा रहे थे, बाकायदा जो डॉक्टर्स हैं उनको हम अकेला नहीं छोड़ते थे, डॉक्टर्स ने उनका इलाज जारी रखा हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से हम घर में मौजूद नहीं थे और हमारा जो गार्ड है, जो बाहर होता है सिक्योरिटी पर, उससे बंदूक लेकर उसने ये जो है वो चलाई है और खुद अपने आप को जो है, ज़ाहिर है उसको तकलीफ थी, परेशानी थी, डिप्रेशन के वो मरीज थे। तो यही असल उसकी वजह है। बाकी जो सब कहानियां हैं वो रेटिंग के लिए बड़ी बड़ी मनफी चीजें जो है, जो मैं समझता हूँ फैलाई जा रही है, वो उनकी मजम्मत होनी चाहिए और वो एक घटिया जो हरकत है उसके जुमरे में आता है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, आपने देखा कि जिस तरीके से रजीम चेंज हुआ और उसके बाद इमरान खान और मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो जज साहब हैं, फिर नजम साकब जो साहब चीफ जस्टिस साकब निसार के बेटे हैं, फिर कुछ सियासी रहनुमा, उनकी ऑडियो लीक्स का सिलसिला हुआ और एक ऐसा ब्लैकमेलिंग का ये टूल है जो अक्सर जजेस अभी इस पर बात नहीं करते और खुफिया एजेंसीज वो टेपिंग कर रही होती हैं। और कौन कर रहा है, कानून के मुताबिक किसको इजाजत है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज जस्टिस बाबर सतार की जो अदालत है उसके अंदर ये केस चूंकि नजम साकब वाला चल रहा है, उसी तनादर के अंदर बड़े आम सवालात उन्होंने उठाए हैं। अगरचे इस केस को मजीद लंबा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये ऑडियो लीक्स का मामला 1 माह के लिए आज इसको मुलतवी किया गया है और जो निगरान वजीर आजम है और काबीना, उनके सामने रखने का भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो सवालात आज खड़े किए हैं जस्टिस बाबर सतार साहब ने, वो उसका जवाब जो है
وہ نہیں دیا گیا ابھی تک۔ جو ریاستی ادارے ہیں یا اٹارنی جنرل ہے، بڑی حیران کن طور پر جو اس کے اندر سوالات پیدا ہوئے تھے وہ میں تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ انتہائی جو ہے وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، تاکہ اندازہ ہو۔ ایک تو اس کے اندر جو پچھلی سماعتیں ہیں اس کے اندر سوال یہ بنایا گیا عدالت کی طرف سے، جو وفاقی حکومت سے پوچھا گیا، اور آج اٹارنی جنرل نے اس کا جواب نہیں دیا، الٹا یہ کہا جی اس کو خفیہ کر لیں۔ یعنی یہ ایک بڑا ہتھیار آ گیا ہے کہ جناب آپ اس کو ان کیمرہ کر لیں، یعنی ہم بندوں کو نہیں بتانا چاہتے کہ کیا کرتوت کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو سوالات تھے وہ 8 سوالات بڑے عام تھے۔ اس میں کہا گیا تھا عدالت کی طرف سے، جو جسٹس بابر ستار ہے، کہ آڈیو ٹیپ کون کس قانون کے تحت کرتا ہے، کس ادارے کے پاس یہ صلاحیت ہے، شہریوں کی پرائیویسی کے آئین میں دیے حق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار کون ہے، کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے، اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکانزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈ ہیں، اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی پر کون سی اتھارٹی ذمہ دار ہے، غیر قانونی ریکارڈ کی کالز ریلیز کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب کوئی نہیں ہے، چونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو عموماً ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے وہ چلتا نہیں ہے۔ اب اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ آج جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر بجائے اس کے کہ اٹارنی جنرل وہ آج جواب دیتے، انہوں نے جواب نہیں دیا، چونکہ جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہماری ایجنسی آپ کو علم ہے جس طریقے سے ریکارڈنگ کرتی ہیں اور ان پر یہ الزام ہوتا ہے۔ اب بابر ستار صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنا تحریری جواب جمع کرائیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، بے نظیر بھٹو کیس سے اب تک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ کیا آفسد میں یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس سے بلیک میل کیا جاتا ہے؟ آڈیوز پر جو کمیشن وہ کہتے ہیں بنا، اس کی ٹی او آرز میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ آڈیو ریکارڈز کون کرتا ہے۔ یہ بڑا کمیشن کے نام پہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل کے درمیان یہ مکالمہ ہوا ہے جسٹس بابر ستار کا، انہوں نے کہا کہ جن آڈیوز کا ذکر ہے ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ حکومتی ایجنسی نے ریکارڈ کی ہیں یا نہیں، یہ چیز واضح ہو لینے دیں آڈیوز کس نے ریکارڈ کی۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آفس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ خفیہ اداروں کے روزانہ کے معاملات نہیں دیکھتا۔ بے نظیر بھٹو فون ٹیپنگ کیس میں ہماری تاریخ ہے، اٹارنی جنرل نے کہا کہ جن خفیہ اداروں کے پاس یہ صلاحیت ہے اس سے متعلق ان کیمرہ کاروائی میں بتا سکتے ہیں۔ یعنی اٹارنی جنرل آج ٹھس ہو گیا ہے، جواب کوئی نہیں ہے، چونکہ کسی قانون کے تحت تو یہ کام ہو نہیں سکتا کہ مخالفین کو آپ اس طریقے سے بلیک میل کریں۔ تو اب اس بنیاد پر 1 مہینے کا تاریخ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کوئی بات نہیں، 1 مہینے کا وقت آپ مانگ رہے ہیں یہ لیں، لیکن اس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ ہم ضرور پہنچائیں گے کہ آخر یہ کون ہے جو اس طرح جو ہے وہ شہریوں کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور پھر بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عمران خان، ججز، بہت سارے اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور سیاسی رہنما تحریک انصاف کے، ان کی جو کالز ہیں وہ لیک کی گئی ان دنوں کے اندر۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اب دیکھیے کہ مجرم نواز شریف وہ پاکستان واپس آئے، پاکستان واپس آنے کے ساتھ ہی وہ 2 دن انہوں نے لاہور کے اندر قیام کیا، پھر عدالت پیش ہوئے، بلکہ اس سے پہلے ہی جلسہ کر کے وہ سیدھا مری پہنچ گیا، اور مری کے اندر اسد اللہ خان صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی بڑی عجیب قسم کی یادیں ہیں۔ بہرحال ان کے ساتھ بتایا گیا کہ ان کی بیٹی مریم نواز، جنید صفدر اور یہ سارے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب مری کے اندر جو ہے ایک سائیڈ پہ ہو جانا آتے ہی یہ بڑے کچھ سوالیہ نشان کھڑے کر رہا ہے۔ ایک تو جس طریقے سے ہماری جو پروسیکیوشن ہے یا عدالتوں کا جو کردار ہے، جس طرح ایک مجرم کے سامنے پاکستان کے تمام اداروں نے ہاتھ باندھ کر اور گردنیں جھکا کر سرنڈر کیا، یہ ایک بہت ہی سیاہ باب ہے جس کا اضافہ کیا گیا۔ اور میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کو جو اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ شکوہ ہے اور گلہ ہے وہ شاید عمران خان کو ہٹانا اور بات تھی، اور ہٹا کے نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری جیسے جوکرز اور سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ، ان کو دوبارہ پاکستانی قوم پر زبردستی مسلط کرنا، اس پر لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ غصہ ہے۔ کاش یہ بات اگر ادارے سمجھ جاتے تو شاید اس حد تک یہ نفرت اور معاملات نہ پہنچتے۔ بہرحال نواز شریف صاحب اب مری ہیں، مری کے اندر جو ہے ان کی کچھ پر اسرار سرگرمیاں جو ہے اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر مختلف شخصیات
خفیہ طور پر جو ہے وہ یہ چھانگلہ گلی ہے، وہاں مقام پر جو رہائشگاہ ہے وہاں ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے، اور اس کے اندر کچھ وہ اپنے لوگوں کو بلا کے مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ چنگلہ گلی جہاں ان دنوں شدید سردی پائی جاتی ہے اور یہاں نواز شریف کے رہائشگاہ پر گیس کی سہولت بھی میسر نہیں ہے، جہاں پر شام کے وقت آتش داں جلا کر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ اپنے باورچی کے ذریعے مزے مزے کے کھانوں سے بھی خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اگلے 2 روز تک مری میں ہی قیام کریں گے، جبکہ ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف، چیئرمین صادق سنجرانی اور پارٹی رہنماؤں نے ملاقاتیں کی تھی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں کامیاب ہو کر عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف سے مسلم لیگ کے قائدین کے علاوہ عام سرکاری شخصیات کی بھی ملاقاتیں جاری ہیں، اور بتایا جا رہا ہے قائد نون لیگ مریم نواز کے درمیان عام انتخابات میں سیاسی صورتحال پر طویل مشاورت ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ یہ جو عام شخصیات ہیں اور یہ جو افسران ہیں جن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اب اس کے اندر کون کون سے افسران ہیں تقریباً وہ چیزیں ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور اگلے الیکشن کے اندر کس طرح الیکشن کو ریگ کرنا ہے، کیسے چرانا ہے، کیسے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا ہے، کس طریقے سے یہ ساری گیم کرنی ہے، اور عمران خان اور تحریک انصاف کو جو ہے ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ مزید کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور سرکاری افسران ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں جو عام اور حساس جگہوں پہ ہیں یا ان کی بڑی عام سرکاری ڈیوٹیز ہیں، وہ ظاہر ہے ملاقاتیں کرنے کی ان کے حوالے سے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اب اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اصل میں جو ہے وہ نواز شریف سے ملاقاتیں کر کے اگلے پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔